बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक सरकारी अस्पताल में नर्स थी जब एक बूढ़ी बीमार औरत अस्पताल में दाखिल हुई। वो दिन रात मेरे सामने रोती और कहती, मेरे बेटे बहू ने मुझे मारकर घर से निकाल दिया, मेरी बहू ने मेरे बाल नोचे। ये सब सुनकर मैं तड़प उठती। मैंने माँ समझकर उस बूढ़ी की खिदमत की तो वो मुझे भर भर कर दुआएं देती। कुछ दिन बाद वो मर गई, पर उसकी मैयत पर कोई ना आया तो मैंने उसे दफनाया। एक रात मुझे पैसों की शदीद ज़रूरत थी। जब वो बूढ़ी ख्वाब में आई और बोली, मेरी कब्र की मिट्टी हटा, चूही आँख खुली। मैं कब्र पर गई और मिट्टी हटाने लगी तो बेख्तियार सजदे में गिरकर तड़प उठी, क्योंकि मैं अपने बेटे का रिश्ता तुम्हारी बेटी से ख़त्म करती हूँ। ये शादी नहीं हो सकती। हमारे सोने की अंगूठी और वो 2 जोड़े वापस करो जो मैंने मंगनी पर चढ़ाए थे। मेरी होने वाली सास ने मंगनी ख़त्म करने का ऐलान किया। मुझे कमरे तक उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं परेशान और हैरान होती फौरन ही उठी और कमरे की खिड़की से लग गई। वो सामने ही तेवरी चढ़ाए मुंह फुलाए बैठी थी। मैंने दूसरी नज़र अम्मा पर डाली तो मेरे दिल में अफसोस भर गया। अम्मा परेशान हाल बैठी थी। उम्र गुजरती बेटी की दूसरी मंगनी टूटने पर उन पर जो क़यामत गुजर रही थी मैं अच्छी तरह समझ सकती थी। मैंने अफसोस से अपनी कभी न होने वाली सास को देखा। उन्हें क्या मालूम था कि उन्होंने क्या हीरा गंवा दिया था। मैं अपनी खूबियों से खुद ही वाकिफ थी, लेकिन माशरा मेरी खूबियों को मानने को तैयार न था। मैं फौरन ही खिड़की से होती हुई कमरे के दरवाजे के अंदर दाखिल हुई तो अम्मा मुझे देखकर चौंक गई। उन्होंने एक गहरी नज़र मुझ पर डाली। शायद वो मेरे तासुरात का अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रही थी। मैंने अम्मा को नज़रअंदाज करते हुए चुपचाप मंगनी की अंगूठी उतारी और अपनी सास के सामने मेज़ पर रख दी। मेरी सास ने गुस्से में हुनकारा भरा और मुंह फेर लिया। मैं जोड़े लेकर आती हूँ। मैं अम्मा को कहकर कमरे से बाहर निकल आई और 2 जोड़े जो मेरी सास ने मुझे मंगनी पर चढ़ाए थे वो उठाए कमरे में चली आई। मैंने वो जोड़े भी सास के सामने मेज़ पर रख दिए। अब अपना सामान उठाएं और यहाँ से चलती बने। मेरी बात सुनकर उसने गुस्से से मुझे घूरा, और हाँ, जो कुछ हमने भिजवाया था वो भीख समझकर अपने पास ही रख लें, हमें वापस नहीं चाहिए, मैंने दोबारा कहा। तो सास का मुंह हैरत से खुला और फिर उसके माथे पर पड़े बलों में इजाफा हो गया। वो चमक कर बोली, मेरा फैसला बिल्कुल सही था। मुझे किसी ने पहले ही कहा था कि लड़की की जबान कैंची की तरह चलती है और वो बहुत चालाक और बदतमीज है। मैंने उसकी बात का कोई जवाब न दिया और चुपचाप अपने कमरे में चली आई। वो कुछ ही देर में बड़बड़ाती हुई उठकर चली गई। मैं अम्मा का सामना न करना चाहती थी, इसीलिए सोने का बहाना करके अपने कमरे में पड़ी रही। मेरा नाम नादिया है। मैं सरकारी अस्पताल में नर्स थी। हम 2 बहनें और 2 भाई थे। घर में मैं अपनी बहन से छोटी थी, जबकि भाई मुझसे भी छोटे थे। अम्मा अब्बा सादा मिजाज के लोग थे। हमारे खानदान में लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाने का रिवाज न था, मगर मैं पहली थी जो अपने खानदान में पढ़कर नर्स बनी थी। लिहाजा खानदान के लोग मुझे अच्छा न समझते और मेरे बारे में तरह तरह की बातें करते। मेरी बड़ी बहन शादीशुदा और अपने घर की थी, जबकि अब शादी का मेरा नंबर था। अम्मा और अब्बा अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे थे कि मेरा कहीं रिश्ता पक्का हो जाए, मगर न जाने क्या बात होती कि कभी रिश्ता पक्का ना हो पाता और कभी पक्का होने के बाद भी टूट जाता। मेरी उम्र निकलती जा रही थी। मेरे साथ की सभी लड़कियों की शादियां हो गई थी और कुछ तो बच्चों वाली थी, मगर मुझे न जाने क्यों हर दफ़ा मायूसी का सामना करना पड़ता। अम्मा अब्बा मेरा रिश्ता ना होने की वजह से अलग परेशान थे। शादी करना कोई इतना ज़रूरी भी नहीं है, ना हुई तो क्या हो जाएगा अम्मा। मैं अम्मा को तसल्ली देती तो वो चुपचाप मुझे देखने लगती। शायद उनको भी अंदाज़ा था कि अरमान मेरे भी जिंदा थे। मैं तो बस अपने अम्मा अब्बा की फिक्र और परेशानी दूर करने की गर्ज से कहा करती। मेरे अस्पताल के लैब में काम करने वाले माजिद का रिश्ता मेरे लिए आया था। वो पिछले 5 सालों से मेरे साथ काम कर रहा था। माजिद अच्छा लड़का था। मुझे पूरी उम्मीद थी कि मैं उसके साथ खुश रहूंगी। हमारे दरमियान ऐसी कोई रिवायती मोहब्बत न थी, मगर वो भी मुझे 5 सालों से जानता था। और एक दिन यूं ही बैठे बैठे उसने मुझे कहा कि अगर तुम्हारी कहीं शादी नहीं हो रही है तो मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ। मैंने हंसी में उसकी बात उड़ा दी, क्योंकि मुझे यही लगा था कि वो मजाक कर रहा था, मगर वो तो संजीदा था। उसने अगले ही दिन अपने अम्मा अब्बा को रिश्ता देकर भेज दिया तो मैं हैरान रह गई। मैंने फ़ौरन उसको फ़ोन किया कि ये सब किया है, तो उसने इकरार किया कि वो मुझे पसंद करने लगा है और मुझसे शादी करने के बारे में संजीदा है। मैं उसे अच्छी तरह जानती थी, इसीलिए मैंने उसकी पसंद का इकरार कर दिया और अपने अम्मा अब्बा को बता दिया कि वो मेरे साथ अस्पताल में काम करता है, लिहाजा आप इस रिश्ते को कबूल कर लें। अम्मा अब्बा को भी कोई एतराज़ ना हुआ, क्योंकि वो काफ़ी अरसे से मेरे रिश्ते की तलाश में थे। अब जबकि रिश्ता आया था और लड़का भी अच्छा था तो उसे इनकार क्यों करते। अम्मा अब्बा ने माजिद के बारे में ज़्यादा तफ्तीश करना भी मुनासिब न समझा, क्योंकि मैं उसको ज़ाती तौर पर जानती थी। हमारी मंगनी तय पा गई तो अस्पताल में सभी खुश थे और उन्होंने हमें मुबारकबाद दी और ट्रीट भी मांगी। मैं और माजिद दोनों ही ट्रीट देने को तैयार थे, लिहाजा हमने उन्हें ट्रीट दे दी। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि माजिद रिश्ते के बाद ऐसे बदल जाएगा।
میں جو خوشی خوشی شادی کی تیاری میں مگن تھی اور یہی سوچ رہی تھی کہ رشتہ دیر سے ملا مگر اچھا رشتہ مل گیا، کیونکہ ماجد ویسے بھی کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور شریف خاندان سے وابستہ تھا، مگر میری منگنی 2 ماہ بھی پورے نہ چلی۔ ماجد نے جس طرح اچانک سے میرا رشتہ دیا تھا ایسے ہی اچانک سے رشتہ توڑ بھی دیا۔ اس کی اماں نے میری ماں کو فون پر ہی بتا دیا کہ وہ شادی نہیں کر سکتی اور وہ ماجد کی شادی اپنی بھانجی سے کرنا چاہتی ہیں۔ میں حیران پریشان تھی کہ یہ کیا ہو گیا تھا۔ اگر ماجد کو اپنی کزن سے ہی شادی کرنی تھی تو پہلے کر لیتا، بھلا میرے ساتھ یہ سب ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ماجد سے ایک بار ضرور بات کروں گی، مگر وہ ہسپتال میں مجھ سے بات ہی نہ کرتا اور مجھے دیکھتے ہی دوسری طرف کو چلا جاتا، مگر آخر وہ مجھ سے کب تک چھپتا۔ میں موقع کی تلاش میں تھی۔ ایک دن وہ ہسپتال کی کینٹین پر بیٹھا مزے سے سموسے کھانے میں مگن تھا تو میں نے اسے جا لیا۔ یہ سب کیا ہے؟ تم میرا فون بھی نہیں اٹھاتے اور مجھ سے بات بھی نہیں کرتے۔ اگر منگنی ختم کرنی تھی تو کی ہی کیوں تھی؟ نہ تو میں نے تمہاری منتیں کی تھی اور نہ ہمارے بیچ میں ایسا کوئی سلسلہ تھا۔ میں نے ماجد سے صاف صاف جواب مانگا تو وہ نظریں چرانے لگا۔ دراصل میں نے جلد بازی میں فیصلہ کر لیا۔ اصل بات تو یہ تھی کہ اماں ہمیشہ سے اپنی بھانجی سے میری شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن میں نے تمہیں پسند کیا۔ اماں نے بھی میری پسند مان لی۔ میں نے جذبات میں آ کر فیصلہ کر لیا۔ اماں نہیں چاہتی تھیں کہ میری شادی تم سے ہو۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ لڑکی دیکھنے میں کچھ ٹھیک معلوم نہیں ہوتی۔ میں ماجد کی بات سن کر حیران تھی۔ میں پچھلے 5 سالوں سے تمہارے ساتھ کام کر رہی ہوں، تمہیں معلوم نہیں کہ میں کتنی ٹھیک ہوں اور کتنی نہیں؟ میں غصے سے بولی تھی۔ مجھے معلوم ہے، لیکن اماں کو نہیں سمجھا سکتا۔ میں کیا کروں؟ شادی کے بعد بھی وہ تمہیں اچھا نہ سمجھے اور تمہارے ساتھ برا سلوک کرے۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ میں ان کی بھانجی کے ساتھ شادی کر لوں۔ ماجد عجیب و غریب باتیں کر رہا تھا۔ اصل بات کیا تھی مجھے معلوم ہی نہ ہو سکا۔ جب وہ مجھ سے شادی کرنا ہی نہ چاہتا تھا تو میں اس کے ساتھ کوئی زبردستی تو کر نہ سکتی تھی، لہٰذا میں اپنا سمو لے کر واپس پلٹ گئی۔ میرے لیے یہ بہت دکھ کی بات تھی کہ اتنے عرصے بعد میری منگنی ہو کر اتنی جلدی ٹوٹ بھی چکی تھی۔ اماں ابا تو کب سے میرے رشتے کی تلاش میں تھے، مگر کوئی بھی رشتہ طے نہ ہونے پاتا۔ اکثر لڑکے والے مجھے پسند کر جاتے اور اماں ابا بھی لڑکے کو پسند کراتے، مگر پھر نہ جانے کچھ دنوں بعد لڑکے والے انکار بھجوا دیتے۔ اماں نے بہت سے وظیفے اور دعائیں بھی کر رکھی تھی۔ ان کو پوری امید تھی کہ ان کے وظیفے رائگاں نہ جائیں گے اور رب ان کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ میرا رشتہ طے تو نہ ہونے پایا، مگر ابا چل بسے۔ ان کی طبیعت خراب ہوئی اور اچانک ہی دل کے دورے نے ان کی جان لے لی۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ میں اتنی جلدی یتیم ہو جاؤں گی۔ ابا یوں تو ریٹائرمنٹ کے بعد گھر میں مکمل طور پر آرام دہ زندگی گزار رہے تھے، مگر ان کا بڑا آسرا تھا۔ وہ اکثر مجھے ہسپتال سے لینے بھی چلے آتے اور چھوڑ بھی آتے، وگرنہ میں رکشے میں آ جایا کرتی۔ ابا کی موت سے اماں اور میں دونوں ہی اکیلے پڑ گئے۔ میرے دونوں بھائی اسکول میں پڑھ رہے تھے۔ ابا کی پینشن اماں کے حصے میں آتی اور پھر میری تنخواہ بھی تھی، لہٰذا گھر کا گزارا اچھا چل رہا تھا۔ اماں میری شادی کے لیے کچھ نہ کچھ پیسے ہر ماہ بچا لیا کرتی۔ انہیں امید تھی کہ وہ جلد ہی میری شادی کر کے مجھے رخصت کر دیں گی، مگر مجھے دور دور تک ایسا ہوتا دکھائی نہ دے رہا تھا۔ نہ جانے مجھ میں ایسی کیا کمی تھی کہ کوئی بھی مجھے پسند نہ کرتا۔ حالانکہ میں دیکھنے میں بہت خوبصورت نہ سہی پر قبول صورت ضرور تھی۔ میرے ہنسنے بولنے کا انداز بھی برا نہ تھا، بلکہ میں بہت سوچ سمجھ کر بولتی تاکہ کسی کا دل نہ دکھے، اور کہے کہے لگا کر ہنسنے کے بجائے صرف مسکراہٹ سے کام لیتی۔ ابا کی موت کے بعد سے اماں میرے رشتے کے لیے مزید سرگردہ ہو گئیں اور انہوں نے جلد ہی ایک رشتہ ڈھونڈ نکالا۔ تنویر ہیڈ ماسٹر کا بیٹا تھا۔ ان کو اس بات پر کوئی اعتراض نہ تھا کہ ان کی ہونے والی بہو ایک نرس تھی، بلکہ انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تو اماں کے ساتھ ساتھ میں بھی ان کے خیالات سن کر حیران ہوئی۔ اماں ایک بار پھر مطمئن اور خوش ہو گئی اور میری منگنی تنویر سے کر دی گئی، مگر یہ منگنی بھی زیادہ عرصے نہ چلی۔ نہ جانے کیا بات ہوئی کہ 6 ماہ بعد ہی میری ساس منگنی کی انگوٹھی واپس مانگنے چلی آئی، جبکہ جو تحفے اس نے مجھے منگنی پر دیے تھے وہ بھی واپس مانگ لیے۔ اماں افسوس سے بیٹھی اس عورت کو دیکھ رہی تھی، جبکہ مجھے افسوس صرف اماں کے افسوس کرنے پر تھا۔ اماں کو اس عمر میں دکھ پہنچانا مجھے گوارا نہ تھا، مگر مجبوری تھی۔ میں اس سلسلے میں کیا ہی کر سکتی تھی۔ میری دوسری منگنی بھی ٹوٹ گئی۔ میری ساس نے مجھے بدتمیز اور بدزبان کہا، حالانکہ میں نے ان کے ساتھ کبھی کوئی بدزبانی نہ کی تھی۔ ہاں، البتہ جب وہ منگنی کی انگوٹھی لینے آئیں تو میں نے ان کو یہ ضرور کہا تھا کہ آپ شوق سے اپنی انگوٹھی لے جائیے اور ہماری طرف کا سامان بھی رکھ لیں۔ اب اتنا کہنا تو میرا حق بنتا تھا، آخر انہوں نے میرا دل دکھایا تھا، مگر انہوں نے جا کر اپنی تمام سہیلیوں اور محلے والوں میں مجھے بدنام کر کے رکھ دیا کہ لڑکی کافی بدتمیز اور بدزبان ہے، لہٰذا جو کبھی عرصے کے بعد میرے 1 یا 2 رشتہ آ جاتا وہ بھی آنے بند ہو گئے۔ ایسی لڑکی جس کی شادی کے انتظار میں ہی عمر زیادہ ہو گئی ہو، 2 منگنیاں ٹوٹ چکی ہوں اور وہ بدزبان
بد تہذیب اور بدتمیز بھی مشہور ہو جائے، وہ اچھے رشتے کی کیا ہی امید رکھے گی؟ میری بھی ساری امیدیں تقریباً ختم ہو چکی تھیں۔ ابا کی بڑی خواہش تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو اپنی زندگی میں رخصت کریں، مگر ایسا ممکن نہ ہوا اور ابا میری خوشی دیکھے بنا ہی دنیا سے چلے گئے۔ میں ہسپتال کی ڈیوٹی دے کر گھر کے لیے نکل پڑی تھی۔ میرا ذہن مختلف سوچوں میں الجھا تھا۔ ہسپتال میں مریضوں کا اس قدر رش تھا کہ مجھے کھانا کھانے کی بھی فرصت نہ ملی۔ میں تیز تیز قدموں سے گھر میں داخل ہوئی تاکہ کھانا کھا کر آرام کر سکوں۔ میں آج بہت تھک گئی تھی۔ گھر میں مجھے کچھ غیر معمولی ہلچل محسوس ہوئی۔ میں جو ہی اندر داخل ہوئی تو اماں کو کسی نوجوان کے ساتھ بیٹھے باتیں کرتے پایا۔ وہ لڑکا لگ بھگ میری عمر کا ہی دکھائی دے رہا تھا، یا شاید مجھ سے کچھ سالوں بڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میں چونک گئی کیونکہ میں نے آج سے پہلے اسے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اماں، یہ کون ہے؟ میں نے اماں کو سلام کرنے کے بعد پوچھا۔ یہ قدیر ہے، تیرے چاچا کا بیٹا۔ میں حیران ہوئی تھی۔ میں نے تو آج تک اپنے کسی چاچا کے بارے میں نہ سنا تھا، تو یہ اس کا بیٹا کہاں سے آ گیا؟ ابا کے ایک ہی بڑے بھائی تھے جن کے ساتھ تو ہمارا کافی ملنا جلنا رہا تھا، مگر ان کی وفات کے بعد ان کے بچے کسی دوسرے شہر چلے گئے تو ہمارا ملنا جلنا نہ ہونے کے برابر ہو گیا۔ مگر چچا کے بارے میں تو میں نے آج تک نہ سنا تھا۔ میں نے حیران نظروں سے اماں کی طرف دیکھا۔ وہ رشتے کے چچا ہیں، تیرے ابو کے ماموں زاد تھے۔ یہ تیرے ابا کے جنازے میں بھی آیا تھا، شاید تجھے یاد نہیں، کراچی میں رہتا ہے۔ اماں نے کہا تو میں نے ذہن پر زور ڈالا۔ ابا کے جنازے پر مجھے اتنا ہوش ہی کہاں تھا کہ میں کسی کو یاد رکھوں۔ آیا ہوگا۔ میں لاپرواہی سے کندھے اچکا کر کچن کی طرف بڑھنے ہی لگی تھی کہ مجھے اس اجنبی کی آواز سنائی دی تھی۔ ارے تائی، میں کراچی میں نہیں رہتا اب تو کافی عرصے سے اسی شہر میں ہوں، بس آپ سے ملنے نہ آ سکا۔ میں باورچی خانے میں کھانا ڈھونڈنے چل دی۔ اماں نے مزیدار سی بریانی بنا رکھی تھی جو اماں خاص موقع پر ہی بناتی۔ میری بھوک مزید چمک اٹھی۔ میں اپنی پلیٹ میں بریانی نکال کر باورچی خانے میں ہی کھانے بیٹھ گئی۔ تبھی مجھے وہ لڑکا باورچی خانے میں آتا دکھائی دیا۔ میں اسے دیکھ کر چونک گئی۔ بھلا اس کا یہاں کیا کام؟ اور پہلے ہی دن اتنی بے تکلفی کہ منہ اٹھا کر یوں باورچی خانے میں چلا آیا تھا۔ وہ دروازے میں رک کر مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ چاہیے؟ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور دروازے سے اندر چلا آیا۔ آپ وہیں کمرے میں ہی بیٹھے، اماں وہیں ہیں۔ میں نے اسے ٹالنے کی کوشش کی تو وہ مسکرا اٹھا۔ فکر نہ کرو، میں ادھر ہی جا رہا ہوں، میں تم سے بات کرنے آیا تھا۔ وہ ایسی بے تکلفی سے بولا کہ جیسے میں اسے برسوں سے جانتی ہوں۔ میں کوئی جواب نہ دے سکی اور چپ چاپ اس کی شکل دیکھنے لگی۔ میں چونکہ ہسپتال میں بہت سے مردوں کو ڈیل کرتی تھی، اسی لیے میرے اندر اعتماد کافی زیادہ تھا۔ شرمانا اور گھبرانا مجھے نہ آتا تھا، اسی لیے میں آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ اب بولو بھی، کیا بات ہے؟ وہ خاموش رہا تو میں نے اسے بولنے پر اکسایا۔ شادی کرنا چاہتا ہوں تم سے، اس نے اتنا اچانک کہا کہ میرا منہ حیرت کے مارے کھل گیا۔ میں نے غور سے اس کے تاثرات کا جائزہ لیا کہ دیکھ سکوں کہ وہ مذاق کر رہا تھا یا میرا مذاق اڑا رہا تھا، مگر مجھے تو وہ اپنے تاثرات سے سنجیدہ ہی دکھائی دیا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ مجھے اس کی اتنی بے تکلفی اچھی نہ لگی۔ میں نے تمہیں پہلی بار تمہارے ابا کے جنازے پر نہ دیکھا تھا، میں تمہیں اس سے پہلے بھی دیکھ چکا تھا اور تب سے تمہیں پسند کرتا ہوں، جب شاید تم میٹرک کا امتحان دے رہی تھی، یاد ہے؟ میں اور ابا مینا کی شادی میں آئے تھے۔ اس نے تایا کی بیٹی کا نام لیا تو میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ ہاں شاید میں نے اسے دیکھا تھا۔ تب کے حلیے سے یہ بالکل مختلف لگتا تھا۔ اس کی داڑھی تھی نہ مونچھ، اب تو یہ بہت بدل گیا تھا۔ میں سوچوں میں مگن تھی کہ اس کی آواز سن کر چونک گئی۔ سارے خاندان والے یہ کہتے تھے کہ نادیہ کو میٹرک کے آگے مت پڑھانا، اس کی شادی کر دینا، مگر تم نے سب کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پر کہا تھا کہ تم کالج میں داخلہ لوگی اور خوب سارا پڑھو گی۔ بس تب سے ہی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ شادی کروں گا تو اسی لڑکی سے۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی تھی۔ میں منہ کھولے اور آنکھیں پھاڑے اسے تک رہی تھی۔ وہ بہت پرانی بات کا حوالہ دے رہا تھا۔ یہ بات مجھے بھی اب تک یاد تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ مجھے اس کی بات پر ذرا یقین نہ آیا۔ یہ سچ ہے، تم کہو تو میں اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے بھیجوں۔ اب کہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری، میں نے سوچا کہ پہلے تم سے پوچھ لوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میرے گھر والوں کے سامنے بھی ڈنکے کی چوٹ پر انکار کر دو۔ اس کے چہرے پر شرارت ابھری تو میں غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ کوئی مذاق ہے؟ بات کرنے سے پہلے سوچ سمجھ لیا کرو کہ کیا بولنا چاہیے۔ میں اپنی پلیٹ اٹھایا، باورچی خانے سے باہر نکلی اور اپنے کمرے میں گھس گئی۔ میرا رات گئے تک باہر نکلنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ قدیر نے مجھ سے تیرے رشتے کی بات کی ہے۔ اماں رات کو میرے کمرے میں چلی آئیں۔ اس سے پہلے کہ میں اماں سے کوئی بات کرتی، اماں نے خود ہی قدیر کی بات چھیڑ دی، یعنی کہ وہ اماں سے بھی میرے بارے میں بات کر کے گیا تھا۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ وہ مجھے ویسے ہی تنگ کر رہا ہے، مگر وہ تو واقعی سنجیدہ تھا۔ کیا بات کی ہے اس نے آپ سے میرے بارے میں؟ میں نے اماں سے تجسس سے بھرپور لہجے میں پوچھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ تجھے پسند کرتا ہے اور یہ بات کافی پرانی ہے،
اور تجھ سے شادی کرنے کا خواہش مند ہے۔ اس نے اماں کو بھی ساری کہانی کہہ سنائی تھی۔ اعتماد تو اس میں بھی کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ اماں بھی میری طرح ہی حیرت کا شکار تھی۔ مجھے اماں کے تاثرات اور لہجے سے کچھ عجیب سا لگا۔ تو آپ کا کیا مطلب ہے؟ مجھے کوئی پسند نہیں کر سکتا جو آپ اتنی حیران ہو رہی ہو؟ میں نے فوراً کہا تو اماں گھبرا گئی۔ ارے نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ میں تو بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر وہ تجھے پسند کرتا تھا تو اتنا عرصہ چپ سادھنے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلے ہی بتا دیتا اور ہم تجھے کب کا رخصت بھی کر دیتے۔ اماں کی بات سن کر میں بھی سوچو بچار میں مبتلا ہو گئی۔ اگر بات اتنی ہی پرانی تھی تو اسے واقعی پہلے بتا دینا چاہیے تھا، مگر اس کی مرضی، یا ہو سکتا ہے کہ اس کے حالات ایسے نہ ہوں کہ وہ شادی کر سکے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے حق میں خود کو دلیل دے رہی تھی، جیسے مجھے اس کی بات پر یقین ہو چلا ہو، مگر ہمیں اتنی جلدی اس پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ اماں نے سرگوشی کی تو میں چونک گئی۔ کیوں اماں، کیا ہوا؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے خاندان والوں کے نزدیک اس کی صحبت اچھی نہ تھی۔ نہ جانے آج کل کیا کام دھندہ کر رہا ہے، کر بھی رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بلا وجہ کی مصیبت اپنے گلے پال لیں۔ اماں کے خدشات ابھرے تو میں بھی پریشان ہو گئی۔ میں چاہتی تھی، میرے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات تھی، مجھے کہیں نہ کہیں قدیر کی سچائی پر اعتبار آنے لگا تھا، مگر اماں کی بات سن کر میں نے اپنے ہمکتے دل کو تھپک تھپک کر سلانے میں ہی عافیت جانی۔ قدیر نے اس دن کے بعد سے ہمارا پیچھا نہ چھوڑا اور وقتاً فوقتاً گھر میں آتا رہا۔ اس نے اماں کو اپنے کام دھندے کے بارے میں سب بتا دیا تھا۔ مجھے جو لگا تھا کہ وہ جیسے اچانک آیا تھا ویسے ہی غائب ہو جائے گا، مگر ایسا کچھ نہ ہوا تھا۔ وہ واقعی سنجیدگی کے ساتھ مجھ سے شادی کرنے پر راضی تھا۔ اماں بھی اب تو اس کے حق میں دلائل دینے لگی۔ اس کی شخصیت متاثر کن تھی اور پھر اس کے بولنے کا انداز اتنا روکدار تھا کہ بس اس کو سنتے ہی جاؤ۔ میں اس کی شخصیت سے کافی متاثر ہوئی تھی اور مجھے لگا تھا کہ وہ واقعی مخلص تھا، مگر یہ تو شادی کے بعد ہی پتہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کس قدر مخلص ہے۔ ویسے بھی میری شادی کو کافی دیر ہو گئی تھی، میری 2 منگنیاں بھی ٹوٹ چکی تھی۔ ایسے میں میرے دل کی کیا کیفیت تھی اس کا اندازہ مجھ سے بہتر تو کوئی نہ لگا سکتا تھا، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ میں صاف صاف قدیر کو بتا دوں گی کہ میری 2 منگنیاں ٹوٹ چکی ہیں۔ میں نے ایک دن موقع پا کر اسے بتانے کی کوشش کی تو اس نے مجھے بولنے ہی نہ دیا۔ مجھے معلوم ہے تمہاری منگنیاں ٹوٹ چکی ہیں۔ اس کی بات پر میں نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں کیسے معلوم؟ پر اس نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ مجھے لگا کہ شاید اماں نے اس کو پہلے ہی بتا دیا ہو۔ اسے اس بات سے بھی کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔ وہ جلد ہی اپنے ماں باپ کو لے آیا۔ بظاہر تو وہ اچھے اور شریف لوگ لگ رہے تھے۔ میں نے تو قدیر پر بہت زور دیا کہ شادی کر لے، میری اپنی بھانجیاں بھتیجیاں اور خاندان کی دیگر لڑکیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، مگر اس نے شادی کرنے کی حامی ہی نہ بھری۔ یہ کہتا تھا کہ مجھے شادی کرنی ہی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ کے سبھی لڑکوں کی شادیاں ہو گئی، اب تو کچھ بچوں کے باپ بھی بن گئے، مگر نہ جانے کیوں انکار پر انکار کرتا رہا۔ مجھے لگا تھا کہ اس کو شادی میں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے۔ اب اچانک سے کہتا ہے کہ نادیہ کے لیے میرا رشتہ لے کر جاؤ۔ میں تو اتنی دور شادی کرنے کے حق میں نہ تھی، مگر اس نے خود سے نام لیا تو سر کے بل دوڑی چلی آئی کہ چلو کم از کم اس نے شادی کرنے کا نام تو لیا۔ قدیر کی اماں زیادہ بولتی تھی، وہ مسلسل بولے ہی جا رہی تھی۔ اس کو اس شادی پر کوئی اعتراض نہ تھا، بلکہ وہ تو خوش تھی کہ قدیر نے اتنے عرصے کے بعد کسی سے شادی کرنے کے لیے حامی بھری تھی، بلکہ خود سے اس کا نام لیا تھا۔ نادیہ تو اتنی اچھی ہے، پڑھی لکھی ہے، نرس کے طور پر کام کر رہی ہے، بھلا مجھے کیا اعتراض؟ ہماری تو خوش بختی ہوگی اگر نادیہ بیاہ کر ہمارے گھر چلی آئے۔ قدیر کی ماں کی بات سن کر میں اور اماں دونوں چونک گئے تھے۔ میں اپنی نوکری چھوڑ کر اتنی دور جا کر نہ بیٹھ سکتی تھی۔ اماں کا اور میرے بھائیوں کا میرے سوا کون آسرا تھا؟ ابا کی پینشن میں گزارا تو ہو جاتا، مگر پھر بھی بھائی ابھی چھوٹے تھے۔ میں اماں کو یوں اکیلا چھوڑ کر اتنی دور نہ جا سکتی تھی، لہٰذا میں پرواہ کیے بنا ہی بول اٹھی، میری یہاں پر نوکری ہے، میں اتنی دور نہیں جا سکتی۔ میں نے نہایت مناسب الفاظ اور لہجے کو دھیما بنا کر بات کی تھی کہ کہیں ان کو میری بات بری نہ لگ جائے۔ میں اسی شہر میں ہی رہتا ہوں، میرا کام ادھر ہی ہے، لہٰذا تمہیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں یہاں ہی گھر لے کر دوں گا۔ قدیر اپنی ماں سے پہلے ہی بول اٹھا تو قدیر کی ماں نے اسے حیران نظروں سے دیکھا تھا۔ مگر بہو یہاں رہے گی تو ہمیں تیری شادی کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اماں، فائدہ شادی کا مجھے لینا ہے کہ تمہیں لینا ہے؟ ابھی تک بھی تو بغیر بہو کے گزارا کر ہی رہی ہو، آگے بھی کر لو گی تو کیا ہو جائے گا؟ قدیر نے فوراً اپنی ماں کو چپ کروا دیا۔ میں دل ہی دل میں ہنسی تھی کہ قدیر ابھی سے ہی میرا کتنا حامی تھا۔ خدا کرے کہ یہ بعد میں بھی میری امیدوں اور خوابوں کو ٹوٹنے نہ دے۔ قدیر گتوں اور کاغذوں کا کوئی کام کیا کرتا، وہ کراچی جیسے بڑے شہر سے اپنا مال لے آتا اور یہاں چھوٹے شہر اور ارد گرد کے شہروں میں فروخت کر دیا کرتا۔ اس سے اسے کافی منافع ہوتا، مگر اس کے کام کی کوئی اوقات مقرر نہ تھے، کسی بھی وقت چلا جاتا۔ وہ فی الحال یہاں پر اپنے دوستوں کے ساتھ
ایک کمرے میں رہائش اختیار کیے ہوئے تھا۔ ہم شادی کے بعد کہاں رہیں گے؟ میں نے اماں سے سوال کیا تو اماں نے یہی سوال قدیر سے کر دیا۔ یہی رہیں گے تائی، تمہارے گھر میں میرے اکیلے کے لیے جگہ نہیں نکل سکتی؟ وہ انتہائی بے تکلفی سے بولا تو اماں مسکرا اٹھی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، مگر میں کشمکش میں پڑ گئی تھی۔ اماں کی بات صحیح تھی، کہیں وہ ہمارے سروں پر مصیبت تو نہ بننے والا تھا۔ مجھے شادی میں کافی خطرہ محسوس ہو رہا تھا، مگر قدیر کو دیکھتی تو سب سوچیں ذہن سے نکل جاتی۔ بظاہر تو ایسا کچھ نہ لگتا تھا، مگر جب تک ہم اسے آزما نہ لیتے تب تک پتہ نہ چلنا تھا کہ وہ دھوکے باز تھا کہ وفادار شخص تھا۔ باقی معاملات نہایت تیزی سے طے پا گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ قدیر کو اس شادی کی بہت جلدی تھی، لہٰذا اس نے زیادہ دیر ہی نہ لگانے دی اور جھٹ پٹ سارے معاملات طے کروا کر نکاح کی تاریخ مقرر کروا دی۔ اماں سے زیادہ وہ خود ہر کام میں آگے آگے تھا۔ اس کی ماں اس کے اشاروں پر چل رہی تھی اور چپ چاپ اس کی بات مان رہی تھی۔ قدیر سے بڑے سبھی بہن بھائی چونکہ شادی شدہ تھے اور 2 بھائی اپنی ماں کے ساتھ ہی اپنے بیوی بچوں سمیت رہ رہے تھے، لہٰذا اگر قدیر کی بیوی علیحدہ بھی رہ لیتی تو اس کی ماں کو اتنا اعتراض نہ ہوتا۔ میرا قدیر کے ساتھ نکاح ہو گیا اور قدیر ہمارے گھر میں ہی آ کر رہنے لگا۔ شادی کی کچھ عرصے بعد ہی قدیر نے جو انکشافات کیے، میں ان کو سن کر بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ وہ مجھے اس قدر چاہتا تھا کہ میری دونوں منگنیاں ٹوٹنے اور اتنے ہی رشتوں کے مسترد ہونے کے پیچھے اسی کا ہاتھ تھا۔ میں تمہارے بارے میں سب پتہ رکھا کرتا اور مجھے معلوم تھا کہ کون مہمان کس سلسلے میں تمہارے گھر آ رہے ہیں۔ ایک فون کرنے کی تو دیر ہوتی، وہ لوگ تو پہلے ہی لڑکی کے کردار پر اعتبار نہ کرنے کو تیار ہوتے تھے۔ مگر تم نے ایسا کیوں کیا؟ مجھے اتنے عرصے تک اتنی تکلیف پہنچائی۔ میں نے اس سے شکوہ کیا تو وہ کچھ شرمندہ سا ہو گیا۔ میں تمہیں ساری زندگی کی خوشیاں دوں گا، بس یہ کچھ عرصے کی تو تکلیف تھی۔ وہ پیار سے میری تھوڑی چھوتا ہوا بولا، بس یہ سمجھ لو کہ میں تم پر دل و جان سے فدا تھا اور میں تمہیں کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مگر میرے کچھ حالات ایسے تھے کہ میں شادی نہیں کر سکتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں پہلے اپنا کاروبار اور کام اچھی طرح جما لوں، اور اسی میں کچھ دیر ہو گئی۔ اور ویسے بھی وہ لوگ تمہارے قابل نہ تھے۔ اگر کوئی اچھا اور مخلص لڑکا تمہارا ہاتھ تھامنا چاہتا تو میں خود تمہیں اس کے حوالے کر دیتا۔ اور وہ ماجد جو تمہارے ہسپتال میں تھا، وہ صرف تمہاری کمائی کے چکروں میں تھا۔ ایک بیوی کو پہلے ہی چھوڑ چکا تھا۔ قدیر نے ایک نیا انکشاف کیا۔ میرے لیے اس کی کسی بھی بات پر یقین کرنا آسان نہ تھا، مگر یہی سچ تھا۔ مجھے ماجد کے بارے میں کسی اور نے بھی یہی بات کہی تھی۔ میں قدیر کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزارنے لگی۔ اس نے ہمارے گھر کے کئی مسائل سنبھال لیے تھے۔ وہ میرے چھوٹے بھائیوں کی پڑھائی میں مدد کرتا اور گھر کے کافی کام نمٹا دیتا، مگر وہ باہر نہ نکلتا اور زیادہ تر گھر میں ہی رہتا۔ کبھی کبھار گلی محلے میں نکل جاتا۔ گھر میں جو بھی چیز خراب ہوتی وہ منٹوں میں ٹھیک کر دیتا۔ اس کے میری زندگی میں چلے آنے سے کافی کچھ بدل گیا تھا۔ گھر میں بھی رونق ہو گئی۔ مجھے چھوٹے بھائیوں کی فکر تھی کیونکہ وہ بڑے ہو رہے تھے، نہ مجھ سے ڈرتے تھے اور نہ اماں سے۔ قدیر نے یہ مسئلہ بھی سلجھا دیا۔ وہ ان کے ساتھ کرکٹ اور فٹ بال بھی کھیلتا، مگر ان پر روب بھی رکھتا۔ وہ دونوں ہی اس کا کہنا مانا کرتے، مگر مجھے اس بات سے مسئلہ تھا کہ قدیر اپنے کام پر بھی نہ جا رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ گتوں اور کاغذوں کا کوئی کاروبار کرتا ہے، مگر میں نے شادی کے بعد سے ایک دن بھی اپنے کام سے متعلق کوئی بات کرتے نہ سنا تھا اور نہ ہی کام پر جاتے دیکھا تھا۔ میں بھی اب بہت خوش رہنے لگی تھی، لہٰذا میں اپنے مریضوں سے بہت اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتی۔ قدیر کی وجہ سے مجھ میں کافی مثبت تبدیلیاں آئی تھیں۔ ایک دن ایک بوڑھی بیمار عورت ہسپتال میں داخل ہوئی۔ وہ بے حد دکھی تھی۔ وہ دن رات میرے سامنے روتی اور کہتی کہ میرے بیٹے اور بہو نے مجھے مار کر گھر سے نکال دیا۔ اس کے پاس اپنی اولاد کے خلاف کئی طرح کے گلے شکوے تھے۔ میں ہمدردی کے تحت اس کی باتیں سن لیا کرتی۔ میری رات کی ڈیوٹی ہوتی تو وہ رات بھر جاگتی اور میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی۔ چونکہ رات کو اتنا کام نہ ہوتا، لہٰذا میں بھی اس کے ساتھ باتیں کر لیا کرتی۔ اس کی بہو تیز مزاج کی عورت تھی۔ بوڑھی عورت نے اپنے اکلوتے یتیم بچے کو بہت محبت اور مشقت سے پالا تھا، مگر پھر بھی وہ اپنی بیوی کی باتوں میں آ جاتا اور ماں سے بدتمیزی کرتا۔ اتنے شکوے شکایات کے باوجود اس نے کبھی اپنے بیٹے کو بد دعا نہ دی اور نہ کبھی اس کو برا بھلا کہا، سوائے اس کے کہ بیٹا بیوی کے نیچے لگ گیا ہے۔ وہ اپنی کہانی سناتی کہ کیسے میری بہو نے میرے بال نوچے اور مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ یہ سب سن کر میں تڑپ اٹھتی۔ میں نے ماں سمجھ کر اس بوڑھی کی خدمت کی تو وہ مجھے بھر بھر کر دعائیں دیتی۔ مجھے اس کی دعائیں سن کر سکون و اطمینان حاصل ہوتا۔ قدیر کہاں ہے؟ میں جو ہی ہسپتال سے گھر داخل ہوئی، اماں نے فوراً مجھ سے قدیر کے بارے میں پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم اماں، گھر میں نہیں ہے، میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ تو صبح کا نکلا ہے، واپس نہیں لوٹا، تمہارے جانے کے بعد ہی نکل گیا تھا۔ اماں کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی، کیونکہ وہ تو کہیں نہ جاتا تھا، زیادہ تر وقت گھر میں ہی گزارتا تھا۔ میرے اور قدیر کے نکاح کو 1 سال ہونے والا تھا۔ ایسا تو اس نے پہلے کبھی نہ کیا۔ مگر اماں آخر وہ کہاں چلا گیا؟
کہیں وہ اپنے ماں باپ سے ملنے کراچی تو نہیں چلا گیا؟ اگر وہ کراچی جاتا تو بتا کر جاتا، پھر بھی تم اس کی اماں کو فون کر کے پوچھ لو۔ ایسا نہ ہو اماں کہ وہ وہاں نہ گیا ہو اور وہ لوگ خواہ پریشان ہو جائے۔ پہلے ہم اسے یہیں کہیں تلاش کر لیتے ہیں۔ مجھے تو اس کے ٹھکانوں کا بھی کہیں نہ تھا، کیونکہ وہ تو کبھی باہر گیا ہی نہ تھا۔ پھر بھی میں اسی وقت پلٹ کر باہر نکلی اور محلے میں جا کر پوچھا ہی۔ میں نے آس پاس کے سبھی دکانداروں سے پوچھا، مگر کسی نے بھی اسے نہ دیکھا تھا۔ وہ ایسے اچانک غائب ہو گیا تھا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ جس طرح اچانک وہ میری زندگی میں آیا، ایسے ہی واپس لوٹ گیا۔ میں نے اس کے ماں باپ کو بھی فون کر کے پوچھ لیا، وہ وہاں بھی نہ تھا، لیکن میں نے ان سے اس انداز میں پوچھا تھا کہ انہیں شک نہ ہونے پائے کہ وہ کہاں گیا۔ ابھی تو فی الحال میں یہ بات ان سے چھپا سکتی تھی، لیکن زیادہ عرصے تک نہ چھپا پاتی، کیونکہ اس کا یوں غائب ہو جانا ان کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنتا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ 1-2 دن میں شاید خود ہی واپس آ جائے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ ہمیں اب پولیس میں رپورٹ درج کروانی چاہیے اور تمہیں قدیر کے ماں باپ کو اس بارے میں بتا دینا چاہیے۔ اماں نے مجھ سے کہا تو میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں خود بھی یہی سوچ رہی ہوں، اماں ان کو بتانا ضروری ہے، نہ جانے اس کے ساتھ کیا بھی تھی۔ میرا پریشانی سے برا حال تھا۔ اماں اور میں دونوں ہی دعائیں مانگنے میں مشغول تھے کہ وہ خود ہی واپس آ جائے، اس کے ساتھ کچھ غلط نہ ہوا۔ مگر نہ جانے کیوں مجھے انہونی کا احساس ہو رہا تھا، کہیں وہ مجھے دھوکہ دے کر تو نہیں گیا۔ مگر اتنے عرصے میں اس نے میرے ساتھ کوئی دھوکہ نہ کیا تھا، بلکہ میرے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی رہا تھا۔ اس کی موجودگی میرے لیے خوشی اور اطمینان کا باعث ہوتی۔ نہ تو اس نے مجھ سے کبھی پیسوں کا مطالبہ کیا۔ اول تو وہ باہر سے کوئی سودا سلف لے کر نہ آتا، مگر اگر کبھی لے آتا تو اماں سے پیسے ہرگز نہ پکڑتا۔ حالانکہ اماں اسے زبردستی دینے کی بھی کوشش کرتی، مگر وہ سہولت سے انکار کر دیتا۔ پھر ایسا اچانک کیا ہو گیا تھا کہ اسے گھر چھوڑ کر جانا پڑا۔ اگلے ہفتے ہی مجھے ایک انجان نمبر سے فون آیا، اپنے شوہر کو واپس پانا چاہتی ہو تو اتنی رقم کو بندوبست کر لو، ورنہ اتنا کہہ کر فون بند کر دیا گیا۔ میں حیران پریشان کہ اتنی ہی دیر فون لے کر بیٹھی رہی، اور جب ہوش آیا تو فوراً اماں کی طرف بھاگی۔ اماں یہ کیا ہو گیا ہے؟ میں اماں کے گلے رکھ کر رو دی۔ اغواکاروں نے اچھی خاصی موٹی رقم کا مطالبہ کیا تھا، جس کا انتظام کرنا ہم ماں بیٹی کی بس کی بات ہی نہ تھی۔ اگلے 2 دن اسی پریشانی میں گزر گئے۔ اغواکاروں نے 3 دن کا وقت دیا تھا، میرے پاس صرف 1 دن بچا تھا۔ میں 2 دن ہسپتال نہ گئی تھی، مجھے ہسپتال جانے کا ہوش ہی نہ تھا۔ میں نے قدیر کے ماں باپ کو اطلاع پہنچا دی تھی، مگر ایسا لگتا تھا کہ انہیں کوئی پریشانی ہی نہیں ہے۔ نہ ان میں سے کسی نے دوبارہ مجھ سے رابطہ کیا اور نہ رقم دینے کے بارے میں کچھ کہا۔ میں یہ سوچ کر ہسپتال چلی گئی کہ وہاں کسی ڈاکٹر سے بات کرتی ہوں، اگر مجھے کچھ رقم ادھار مل جائے تو۔ میں نے 1-2 سینئر ڈاکٹر سے بات کی، مگر کوئی بھی اچانک سے اتنی بڑی رقم کا بندوبست نہ کر سکتا تھا۔ اس بوڑھی عورت کی طبیعت کافی خراب تھی، جو مجھے اپنے حال احوال سنایا کرتی۔ میری ساتھی نرس کا کہنا تھا کہ وہ 2 دن سے تمہارے بارے میں ہی پوچھ رہی تھی۔ میں اپنی پریشانی میں اس کے بارے میں بالکل بھول گئی۔ میں واپس گھر آنے لگی تھی کہ مجھے معلوم ہوا اس بوڑھی عورت کی موت واقع ہو گئی۔ مجھے اس کی موت کا سن کر بہت افسوس ہوا۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اس کے گھر والوں کو اطلاع دو، مگر ہمارے ساتھ تو کسی کا رابطہ نہیں۔ کیا تمہیں کوئی پتہ یا فون نمبر وغیرہ معلوم ہے؟ ساتھی نرس نے پوچھا تو میں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ پتہ وغیرہ تو میرے پاس بھی نہ تھا۔ اس عورت نے کبھی بتایا ہی نہیں کہ اس کا بیٹا اور بہو کہاں رہتے تھے، بلکہ مجھے تو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ وہ اس شہر کی تھی کہ نہیں۔ ہاں، ایک بار اس نے یہ ضرور بتایا تھا کہ جب اس کی بہو نے اس کو دھکے مار کر نکال دیا تو وہ ٹرین میں جا بیٹھی، اور جب ٹرین میں بیٹھے بیٹھے تھک گئی تو کسی پلیٹ فارم پر اتر گئی۔ مجھے اس کی یہ بات یاد آئی تو میں نے ساتھی نرس کو بتا دیا کہ وہ اس شہر کی بھی نہ تھی۔ لو جی، اب کیا کریں اس مصیبت کا؟ خدمت کرنے کے ساتھ ساتھ دفنانا بھی ہمارا ہی فرض ہے کیا؟ ساتھی نرس منہ بنا کر چلی گئی تو میں اس بوڑھی عورت کے وارڈ کی جانب بڑھی۔ اسے وارڈ سے باہر لٹا دیا گیا تھا۔ میں بے حد پریشان تھی، مگر میرا دل نہ مانا کہ میں اس کو ایسے ہی اکیلا پڑا رہنے دوں۔ میرا اس کے ساتھ کوئی بے نام سا رشتہ ضرور تھا۔ میں اس کے دکھ سکھ کی ساتھی تھی۔ میں اس کا اسٹریچر چلا کر ایسے حصے میں لے آئی جہاں لاوارثوں کی لاشوں کو رکھا جاتا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ اس کا بیٹا کبھی اپنی ماں کو ڈھونڈنے نہ آئے گا۔ ایک بار اس بوڑھی عورت نے مجھے وصیت بھی کی تھی کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں اسے دفنا دوں، نہ کہ لاوارثوں کی طرح ڈال دوں۔ میں نے ہسپتال کی آیا کی مدد سے اس کے کفن دفن کے سارے انتظامات کیے اور ہسپتال کے ملازموں کی مدد سے اسے قریبی ہسپتال میں دفنا دیا۔ میں نے اس کی پوٹلی بھی اس کے ساتھ قبر میں ہی رکھ دی۔ اسے وہ پوٹلی بہت عزیز تھی، وہ ہر وقت اسے چھپا کر رکھتی۔ میں نے وہ پوٹلی کھول کر نہ دیکھی۔ جب وہ اپنی زندگی میں کسی کو دکھانا نہ چاہتی تھی تو مرنے کے بعد اس کا راز عیاں کرنا مجھے مناسب نہ لگا۔ مجھے لگتا تھا کہ اس میں اس کے بیٹے کی کچھ نشانیاں موجود تھیں، کیونکہ میں نے اسے ایک بار اس میں ایک ٹوٹا پھوٹا پرانا کھلونا رکھتے دیکھا تھا۔ پیسوں کا انتظام ہوا کہ نہیں
مجھے تیسرے دن اغواکاروں کا فون آیا تو میں نے انہیں صاف بتا دیا کہ میں پیسوں کا انتظام نہیں کر سکی. آپ پیسوں کی رقم کچھ کم کر دیں. اتنی رقم کا انتظام کرنا میرے بس میں نہیں ہے. ہم تمہیں 2 دن کا مزید وقت دیتے ہیں, اس کے بعد کوئی گنجائش نہ ملے گی. انتظام کرنا تمہارا کام ہے. فون کھٹ سے بند کر دیا گیا. پریشانی سے میرا برا حال تھا. میں اتنی رقم کا کہاں سے انتظام کرتی. پریشانی کے مارے مجھے نیند بھی نہ آ رہی تھی. آدھی رات کو جیسے تیسے میری آنکھ لگی تو مجھے خواب میں وہی بڑھیا دکھائی دی جس کی بہو نے اسے گھر سے مار کر نکال دیا تھا. وہ مجھ سے میری پریشانی کا سبب پوچھنے لگی تو میں نے اسے خواب میں سب کچھ بتا دیا. وہ کہنے لگی, میری قبر پر چلی آنا اور میری قبر سے مٹی ہٹا کر دیکھنا, تمہیں تمہاری مشکل کا حل مل جائے گا. کچھ دیر میں میری آنکھ کھل گئی اور مجھے باقی رات نیند نہ آئی. میں نے صبح اٹھ کر فجر کی نماز ادا کی اور اماں کو بتا کر گھر سے نکل آئی. میرا رخ قبرستان کی جانب تھا. میں جانتی تھی کہ وہ محض ایک خواب تھا اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا. پھر بھی میرے دل کو ایک بے چینی لگی تھی کہ میں ذرا مٹی اٹھا کر دیکھ لوں. میرے ذہن میں یہ بھی تھا کہ میں نے اس عورت کے ساتھ ایک پوٹلی دفنائی تھی. ہو سکتا ہے پوٹلی میں کوئی ایسی قیمتی چیز ہو جو اس مشکل میں میرے کام آ سکے. میری حالت بہت عجیب تھی. مجھے کہیں سے بھی مدد مل جاتی تو میں ضرور حاصل کر لیتی. میں قدیر کو ہر قیمت پر واپس لانا چاہتی تھی. میں بوڑھی عورت کی قبر پر جا پہنچی اور اپنے ہاتھوں سے مٹی ہٹا کر دیکھنے لگی. پوٹلی ویسے کے ویسے وہیں پڑی تھی. میں نے جو ہی پوٹلی باہر نکالی اور اس کو کھول کر دیکھا تو بے اختیار سجدے میں گر کر تڑپ اٹھی. میرے من کی مراد پوری ہو گئی تھی. اس پوٹلی میں کچھ ٹوٹی پھوٹی پرانی چیزوں تلے سونے کے کچھ زیورات ایک پرانے سے ڈبے میں بند تھے. وہ یقیناً اس کی شادی کے زیورات تھے جو وہ اپنے ساتھ ہی گھر سے لے آئی تھی. اسے اپنے زیورات اس بدتمیز بہو کے حوالے کرنے سے بہتر یہی لگا ہوگا. میں جانتی تھی کہ میرا ان زیورات پر کوئی حق نہ تھا, مگر میرے پاس کوئی چارہ بھی نہ تھا. قدیر کو اغوا کر لیا گیا تھا اور اس کو واپس پانے کے لیے مجھے رقم کی شدید ضرورت تھی. میں وہ پوٹلی اپنے ساتھ لیے واپس گھر چلی آئی اور مارکیٹ کھلنے کا انتظار کرنے لگی تاکہ جیسے ہی سونار کی دکان کھلے میں یہ زیورات بیچ کر رقم حاصل کر سکوں. اماں نے میری شادی کے سلسلے میں کچھ پیسے جوڑ کر رکھے تھے, مگر ان پیسوں کو خرچ کرنے کی نوبت نہ آئی تھی کیونکہ قدیر نے سب کچھ نہایت سادگی سے کروایا تھا. جہیز کے نام پر ہم نے ایک بھی چیز نہ خریدی تھی. مجھے پوری امید تھی کہ جمع شدہ اور زیورات کی رقم ملا کر اتنی رقم تو اکٹھی ہو جائے گی کہ میں قدیر کو بازیاب کروا سکوں. اماں, میں رقم کا بندوبست کر کے آتی ہوں. جیسے ہی مارکیٹ کھلنے کا وقت ہوا میں اماں کو آگاہ کر کے گھر سے نکل کھڑی ہوئی. کہاں جا رہی ہو؟ قدیر گھر کے باہر کھڑا مجھ سے پوچھ رہا تھا. وہ بالکل صحیح سلامت اور تر و تازہ تھا. تم کہاں سے آ گئے؟ تمہیں تو اغوا کر لیا گیا تھا. ہاں, میں ان کو دھوکہ دے کر آ گیا. وہ لاپرواہی سے کہتا اندر جا گھسا تو میں بھی حیران ہوتی اس کے پیچھے چل دی. اماں اسے دیکھ کر خوش ہو کر اس کی طرف بھاگی. آ گیا میرا بچہ, کیسے چھوڑ دیا ان ظالموں نے. اماں نے قدیر کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا. بس تائی, تنگ آ گئے وہ مجھ سے تو چھوڑ دیا. ایک کپ چائے تو پلا دیں. وہ بے تکلفی سے کہتا صوفے پر پھیل کر بیٹھ گیا جبکہ میں حیرت سے بت بنی اس کے سامنے کھڑی رہی. بیٹھ جاؤ, تھک جاؤ گی. وہ کچھ دیر میں نظریں چراتا بولا. مجھے کچھ گڑبڑ کا احساس ہو گیا تھا. کچھ تو تھا جو قدیر چھپا رہا تھا یا مجھے پہلے دن سے ہی دھوکہ دے رہا تھا. میں پیر پٹکتی اپنے کمرے میں جا گھسی. میں کمرے میں چکر پر چکر کاٹ رہی تھی جبکہ وہ مزے سے بیٹھا اماں سے باتیں کرنے میں مگن تھا. وہ اچھا خاصا وقت لگا کر کمرے میں آیا تو میں نے غصے سے اسے گھورا. لگتا ہے آج تو صحیح کلاس لگنے والی ہے میری. وہ کان کھجاتا مصنوعی ڈر چہرے پر طاری کرتا بولا. یہ سب کیا ہے؟ تم نے یہ ڈرامہ کیوں کیا؟ کون سا ڈرامہ؟ وہ چونک کر پوچھنے لگا. اتنے معصوم کیوں بن رہے ہو؟ اغوا ہونے والا ڈرامہ. اگر تمہیں کوئی اغوا کرتا تو یوں بغیر پیسوں کے چھوڑ دیتا؟ اتنی بے وقوف تو میں بھی نہ تھی. نہیں یار, بس وہ کچھ مجبوری تھی اس لیے. وہ دھیمے سے بولا. تم نے پیسوں کے لیے ڈرامہ کیا تھا نا, تاکہ مجھ سے پیسے ہتھیا سکو. میرے ذہن میں کب سے یہی بات کل بلا رہی تھی. کیا بات کر رہی ہو تم؟ وہ اچھل کر سیدھا ہوا. تم کیا کیا سوچ رہی ہو میرے بارے میں؟ میں تمہیں اتنا گھٹیا نظر آتا ہوں؟ اگر میں نے پیسوں کے لیے ڈرامہ کیا ہوتا تو پیسے لیے بنا کیسے چلا آتا؟ تم نے سوچا ہوگا کہ مجھ سے کہاں پیسوں کا بندوبست ہونا ہے, اسی لیے چلے آئے. میری بات سن کر اس نے اپنا ماتھا پیٹ ڈالا. توبہ ہے نادیہ, تم تو پولیس سے بھی زیادہ خطرناک ہو. دراصل سچ تو یہی ہے کہ میں اغوا نہ ہوا تھا اور فون تمہیں میں نے ہی آواز بدل کر کیا تھا. وہ کچھ سوچ کر بولا تو میں حیران رہ گئی. مجھے لگتا ہے تمہیں سچ بتانا ہی پڑے گا ورنہ تم مجھے کہاں جینے دو گی. وہ مجھے گھورتا بولا. ابھی کچھ اور سچ باقی رہ گیا ہے کیا؟ میں نے تلخ لہجے میں کہا. میں ایک سیکرٹ ایجنٹ ہوں. دشمنوں سے ملک کی حفاظت کرنا میرا کام ہے. مجھے کچھ مشن دیے جاتے ہیں جن کو مکمل کرنا میری ذمہ داری ہوتا ہے. ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ جان تو بے شک چلی جائے مگر کسی کی مخبری نہ ہونے پائے اور نہ کوئی بات یا راز دشمنوں تک پہنچے.
ہمیں اپنے خاص رشتہ داروں کو بھی یہ بتانے کی اجازت نہیں ہے کہ ہم کیا کام کرتے ہیں، اسی لیے میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا کہ میں کوئی کاروبار کرتا ہوں۔ ہمیں یہ بھی اجازت نہیں ہوتی کہ ہم مشن کے بارے میں اپنے گھر والوں کو بتا کر جائیں، کیونکہ اس سے دشمن کے جان لینے کا خطرہ ہوتا ہے۔ دشمن ہمارے گھر والوں کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ دشمن اس قدر ہے کہ ہر ایک قدم پھونک پھونک کر رکھنا پڑتا ہے۔ میں ایک مشن پر تھا، اسی لیے تمہیں نہ بتایا، اور جب مجھے احساس ہوا کہ تم پریشان ہو رہی ہوگی تو اپنے اغوا کا فون کر دیا۔ میں اماں ابا کے سامنے بھی اکثر یہی ڈرامہ کر کے مشن نمٹاتا تھا، وگرنہ وہ سوال کر کر کے میرا دماغ کھا لیتے۔ اب چونکہ میں نے تمہیں سچ بتا دیا ہے تو میرا راز اپنے پاس راز ہی رکھنا۔ قدیر نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ قدیر نے مجھے قدم قدم پر حیران ہی کیا تھا، اس کے بارے میں سب کچھ انوکھا تھا۔ مجھے اس کی بات پر یقین آ گیا تھا، تبھی تو وہ اتنی آسانی سے میرے بارے میں معلومات رکھے ہوئے تھا۔ میں نے تم سے شادی کا فیصلہ بھی اسی لیے کیا کیونکہ تم ایک بہادر اور مضبوط عورت ہو، تم ہر مشکل میں میرے ساتھ کھڑی رہ سکتی ہو۔ میری مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ میں نے اس بوڑھی عورت کے تمام پیسے اسی کے نام پر صدقہ کر دیے تاکہ اس کو ایصال ثواب ملے۔ قدیر کے بارے میں جان کر میرے دل میں اس کی اہمیت اور قدر مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ ایک بہادر اور جانباز اور ایماندار افسر تھا۔ مجھے اپنے شوہر پر فخر محسوس ہوتا۔ میری زندگی کی رونق اسی کے دم سے تھی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔